बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FM 101 कराची की आवाज़ और आपके समातों में जो आवाज़ सुनी जा रही है वो है नैना नासिर की। जी हाँ, इस वक्त हम लोग हाजिर हैं एक कमर्शियल प्रोग्राम के साथ, कोरोना वायरस के अलामत और हिफाजती तदाबीर। ये प्रोग्राम हैंड्स की जानिब से यूनिसेफ और हुकूमत सिंध के इश्तराक से उसके साथ पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम कराची से नशर हो रहा है। जी, कराची हैदराबाद में एक साथ नशर हो रहा है। हम आपको बताते चलें कि हैंड्स जो है वो अब्दुल गफूर जिन्हें AG ब्लू ने के जो सितारा इम्तियाज़ हैं वो फाउंडर हैं इसके, और तकरीबन 40 साल हो चुके हैं इस इदारे को, और 40 साल से जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे और ओवल कंट्री जो हमारे पाकिस्तान में काम कर रही है और ज़बरदस्त किस्म के जो काम है वो अंजाम दे रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हर किस्म के डिज़ास्टर हों, किसी भी किस्म के, उसमें हेल्थ से रिलेटेड हों, चाहे कुदरती आफात हों, चाहे और किसी किस्म के कोई मसले मसाइल हमारे मुल्क में हो जाते हैं तो हैंड सबसे आगे आगे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम हैंड्स और हुकूमत सिंध के इश्तराक से पेश किया जा रहा है, और आज का हमारा जो मौजू है वो कोरोना वायरस के अलामत और हिफाजती तदाबीर है। आज के प्रोग्राम में हमारी जो ऑनरेबल गेस्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ वो कौन है और उनका क्या क्या ताल्लुक़ है, क्या क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं, हैंड से मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं गुज़िश्ता 24 साल से। जी हाँ, डॉक्टर अंजुम फातिमा जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं और हेल्थ एंड रिसर्च प्रोग्राम को लीड करती हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट में जैसे कि आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन हैंड्स के नाम से है, उसके साथ गुज़िश्ता 24 साल से जुड़ी हुई है। आगे उनकी क्या क्या खिदमत हैं बिल्कुल हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे। ये ख़वातीन के जो अमराज हैं, स्पेशली मदर एंड हेल्थ के, बच्चे के हवाले से, चाइल्ड एंड मदर के हवाले से, जच्चा बच्चा, उस पर ख़ास इनकी तवज्जो होती है, उन पर ज़्यादा काम किया गया है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे 300 के करीब जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो ऑल ओवर कंट्री जो प्रोवाइड कर रही हैं, जिनको बिल्कुल इन्होंने एजुकेट किया, ट्रेन किया, अब वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं पूरे मुल्क में। तो इससे पहले कि हम डॉक्टर अंजुम फातिमा के बारे में आपको बताएं, तो हम डॉक्टर अंजुम फातिमा से खुद ही पूछेंगे कि डॉक्टर अंजुम फातिमा क्या कर रही हैं, किस तरह की खिदमत अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा खिदमत है आपकी इस हवाले से, और ख़ासकर आजकल जो कोरोना फैला हुआ है इस हवाले से आप बहुत ज़्यादा काम सर अंजाम दे रही हैं, खिदमत अंजाम दे रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि कोरोना वायरस तो है लेकिन इसके अलावा आप बहुत और कुछ भी कर रही हैं, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से। तो कोरोना वायरस की एक जो अलामतें हैं वो क्या है, और इनसे ख़वातीन किस कदर इन्फेक्ट हो सकती हैं, या ट्रांसमिट उससे ज़्यादा होता है या मर्दों में होता है? देखिए, कोरोना वायरस की अलामतें जो हैं वो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी ये पिछले 6 महीनों में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट रहा है कि हम इसको बार बार सुन भी रहे हैं। तो इसकी जो मेन अलामतें हैं उसमें खांसी, बुखार, और इसके साथ जो है सांस लेने में दुश्वारी, गले में खराश, और कुछ लोग जो हैं वो सीवियर बॉडी एक, यानी उनके जिस्म में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द, शिद्दत का दर्द जो होता है वो होता है। अब इसमें जो है कोई ख़वातीन या बच्चे या मर्द जो है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि उनमें जो अलामतें डिफरेंट है। अलामतें वही हैं जो ख़वातीन और बच्चों में भी उसी तरह ज़ाहिर होती हैं, और डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हैं उनकी में जो है वो अलामतें यही सेम। जी हाँ, बिल्कुल। बुखार होना, नज़ला जुकाम, गले का नज़ला जुकाम से ज्यादा खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दुश्वारी। इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो कि डायरिया के साथ भी कभी कभी प्रेजेंट होता है, और बॉडी एक जो है वो भी इसमें एज ए सिम्टम जो है वो दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ अलामत हो सकती है। बिल्कुल।
اچھا، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہت کم افیکٹ ہوئی ہیں اس سے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے خواتین کے حوالے سے بہت کام کیا اور ہیلتھ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ زیادہ باہر نہیں نکلتی اس وجہ سے؟ مے بی ون آف دا ریزن کہ ان کا اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے. اور آپ نے جیسے کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ جو ایس او پیز آئے، جو آپریٹنگ پروسیجرز تھے یا پریونشن کے حوالے سے، جو ایک بڑا میجر وہ تھا سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی دوری والی بات تھی. اور اس میں ہم نے لوگوں کو یہ ایڈوائس کی تھی کہ آپ گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، پر ہجوم جگہوں پہ جانے سے گریز کریں. اور خاص طور پہ بچوں کے لیے یہ ہدایت تھی کہ ان کو جو ہے وہ ہم نہ مطلب ایکسپوز نہ ہو. تو مے بی ون آف دا ریزن کہ ہمیں جو ہے خواتین میں کم یہ کیسز نظر آئے. لیکن مطلب کورونا وائرس کسی کو وہ نہیں کرتا، اسپیئر نہیں کرتا، کوئی جینڈر نہیں دیکھتا، اور جی خواتین ہو بالکل یا مرد ہو. جی. اچھا، آپ کیا کہیں گی کہ یہ کرونا وائرس تو پھیلا، لیکن ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس کی ہائٹ بہت ہوگی، بہت اسپائک پہ جائے گا، تو یہ اتنا نہ زور پکڑ سکا. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کہ آیا ہم لوگوں میں اویئرنیس زیادہ دینے میں کامیاب ہو گئے، لوگوں نے احتیاطیں زیادہ کی؟ دیکھیے، ہم کسی ایک فیکٹر کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے اس میں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں کیسز کم ہوئے. میں بھی مطلب بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں. ہماری ہرڈ امیونٹی والا فیکٹر جو ہے وہ بھی رول پلے کرتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن میرے خیال میں جتنی پاپولیشن ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو ابھی لیٹسٹ ہماری جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں اب تک جو ہے وہ 2,81,000 یا 82,000 کے قریب اب تک کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 6,000 سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں، 6,035 جو کہ کل کی لیٹسٹ رپورٹ ہے. تو تقریباً 2% جو ہے وہ آ رہی ہیں، 2% سے سلائٹلی ہوا ہے کہ جو اس میں فیٹیلیٹی ریٹ آ رہا ہے اس ڈیزیز کا. اور ظاہر ہے کہ ریکوری جو ہے وہ اچھے خاصے مطلب جی بالکل جی مور دین 85% جو ہے وہ لوگ ریکور بھی اس سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ کووڈ اگر ہو جائے، ایک سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے لیکن جواب کے لیے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیا دوسری دفعہ ان کو ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ یہ نوویل کورونا وائرس، انیشلی اس کو یہی نام دیا گیا تھا. نوویل کا مطلب ہے نیو. اب یہ جو فرسٹ کیس تھا آپ کو پتا ہے، اٹ واز ایٹ دی اینڈ آف December 2019 جبکہ فرسٹ کیس یہ چائنا میں رپورٹ ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ود ان اے منتھ جو ہے اٹ اسپریڈ ان اے پینڈیمک، گلوبلی جو ہے وہ یہ پھیل گیا. تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ مطلب دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں، میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ریسرچ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ایک فالو اپ ہوتا ہے کیسز کا کہ ہم ان کو دیکھیں کہ بھئی ان میں دوبارہ جو ہے وہ یہ ہوا یا نہیں. اب تک ایسی سچ کوئی اسٹڈی سامنے نہیں آئی جو آپ جس میں یہ کوٹ کر سکیں کہ ہاں جس کو ایک دفعہ ہو گیا اس کو 1 سال تک نہیں ہو سکتا یا 2 سال تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اٹ ریکوائرز ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس میں ریسرچز کی ابھی ضرورت ہے. دنیا ریسرچ کر رہی ہے، بالکل جب تک بالکل کیونکہ نیا وائرس ہے اور جی نیا وائرس جب انوینٹ ہوتا ہے تو بالکل وقت لیتے ہیں. اور ویکسین بھی اسی فیکٹر سے ریلیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اسٹڈیز ہوں گی اور ظاہر ہے کہ پھر امیونٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب ریلیٹ کر رہی ہیں ٹائم کے ساتھ اور اسٹڈیز کے ساتھ. تو یہ زبردست بات ہے کہ چلیں جی، پھر بھی آپ سب کو جو بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ کرونا وائرس کے علامات اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آپ ہمارا کمرشل پروگرام سن رہے ہیں، اور ہینڈس اور حکومت سندھ کے اشتراک سے یہ بیک وقت کراچی اور حیدرآباد سے ایک ساتھ نشر ہو رہا ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ سمٹمز ہیں اور ایک دفعہ اگر ہو جائے تو دوسرا ابھی پتہ نہیں کہ دوسری دفعہ ہو سکتے ہیں یا نہیں. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بالکل جس طرح پہلے بیچ میں ایک پیریڈ آیا تھا کہ سب لوگ احتیاط کر رہے تھے، آفیسز میں بھی، گھر میں بھی، باہر نکلتے ہوئے بھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ احتیاطوں سے باہر نکل رہے ہیں، یعنی کہ وہ ماسک بھی نہیں پہن رہے اور ہاتھوں کو بھی نہیں بار بار دھو رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کیوں ایک تھنکنگ میں چینجنگ آ گئی ہے کہ کرونا وائرس اب پاکستان سے چلا گیا؟ کیا واقعی صحیح ہے کہ یہ بالکل ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیے، جو بظاہر ابھی جو ہمارے پاس فگرز آ رہی ہیں وہ تو یہ دکھا رہی ہیں کہ دیر از اے ڈکلائن.
in number of cases that are being reported, جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ کیسز جو ہے ہم شاید اپنے ارد گرد اپنے جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں بھی شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہ اب ڈکلائن ہو گئے ہیں, کم ہو گئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے احتیاط چھوڑ دیں. احتیاط تو آپ کو جاری رکھنی ہے بالکل ڈیفینیٹلی, اور یہ کافی عرصے تک آپ کو رکھنی ہوگی, اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا ابھی جیسے بات آپ نے کی کہ دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ اس کے اوپر کوئی اسٹڈی ابھی تک ڈیفینیٹ فگرز وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آئی ہیں, تو ہم کو احتیاط تو بہرحال جاری رکھنے کی, اور اس میں وہی احتیاطیں جو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں پریونشن کے حوالے سے, کہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ بار بار دھونے, اسپیشلی اگر آپ باہر سے آئے ہیں اور یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی اور ایسی سرفیسز چھو کر آئے ہیں تو آپ کو ہاتھ دھونا ہے 20 سیکنڈ تک دھونا ہے. یعنی آپ کو صابن جو ہے وہ اچھی طرح رگڑ کے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے, انگلیوں کے درمیان ناخن, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو صاف رکھنی ہے, بار بار ہاتھ دھوئیں. تو سب سے پہلی جو ہے وہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے ہینڈ ہائیجین. سیکنڈ ہے ریسپریٹری ہائیجین, جو کہ چھینکنے اور کھانسنے سے ریلیٹڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ 2 طرح سے پھیلتا ہے. ایک ڈراپلیٹ انفیکشن, یعنی جو ہم کھانستے یا چھینکتے ہیں تو اس میں جو ڈراپلیٹس ہمارے باہر آتے ہیں وہ ڈائریکٹ اگر میرے ارد گرد لوگ موجود ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے یا وہ اتنے قریب ہیں, ڈسٹینس نہیں ہے, جو کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو ڈائریکٹ کھانسنے اور چھینکنے سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جب کھانستے چھینکتے ہیں تو جو ڈراپلیٹس باہر آتے ہیں وہ جو سرفیسز ہمارے ارد گرد سطح مختلف, میری میز ہے یا میں کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہوں یا میرا سیل فون ہے, جو بھی کامن سرفیسز ہمارے سامنے ہی ان کے اوپر سیٹل ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کو چھو لیتا ہے اور پھر وہ بغیر ہاتھ دھوئے جو ہے وہ اپنی آنکھ, ناک, چہرے کو چھوتا ہے تو اس کو یہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم ایس او پیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ڈسٹینسنگ, ریسپریٹری ہائیجین اور ہینڈ ہائیجین. ریسپریٹری ہائیجین میں ہے کہ جب بھی آپ کو کھانسی آئے یا چھینک آئے تو آپ جو ہے اپنا ہاتھ آگے نہیں کریں, بلکہ اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر اویلیبل ہے تو آپ اس کو اپنے منہ کے آگے کر لیں, اور اگر نہیں ہے تو آپ اپنی کوہنی کو جو ہے اپنے چہرے کے آگے کر لیں تاکہ آپ کے ڈراپلیٹس جو ہیں وہ ہاتھوں پہ یا دوسری سرفیسز پہ نہ جائیں. کا اندیشہ ہو, خدشہ ہو. بالکل بالکل. اور جہاں پہ اگر دیکھیں ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پر ہجوم جگہوں میں جانے سے گریز کریں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں کچھ ہماری نیسیسٹیز ایسی ہوتی ہیں, ضروریات ایسی ہوتی ہیں, بہرحال ہمیں باہر جانا, تو اس وقت آپ کے پاس ماسک ہے تو اس کا استعمال ضرور کریں. جس طرح آپ نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے بہت زبردست, اور یہ ہماری جو یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے سب نے ماسک پہنا ہوا ہے, تو دیکھیں ہم لوگ احتیاط کر رہے ہیں. بالکل, جو لوگ جانتے ہیں وہ ضرور احتیاط کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پوری دنیا میں جس طرح یہ پینڈیمک ہے اور پوری دنیا, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں یہ نہیں ہوا ہو, تو WHO نے بھی کوئی گائیڈ لائن ضرور دی ہوگی اس حوالے سے. جی بالکل. WHO جو ہے اس نے انفیکشن پریونشن کنٹرول کی گائیڈ لائن جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, اور ہم سب لوگوں نے, ہینڈس نے بھی جو ہے پچھلے دنوں ٹریننگ کروائی ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی ہے. جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ہم نے جو ہے جو آئسولیشن سینٹرز بنے تھے وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے ان کی جو ہے وہ IPC کے حوالے سے ٹریننگز کرائیں, تو ہم نے بھی مطلب مٹیریل وغیرہ جو بھی ڈیولپ کیا وہ ہم نے WHO کی جو گائیڈ لائنس تھیں, ظاہر ہے کہ WHO ایک اسٹینڈرڈ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, تو ہم جی بالکل, تو وہ ہم جو ہے وہ ہم نے اسی کے اکارڈنگ ٹو دیٹ گائیڈ لائن ہم نے اپنا سارا مٹیریل, اور ہم نے ورچوئل ٹریننگز کرائیں, بیکاز اٹ واز ناٹ پاسبل کہ ہم دور دراز ڈسٹرکٹس میں جا کے جو ہے وہ یہ ٹریننگز کراتے. تو 2 طریقے تھے کہ ایک تو ہم نے ورچوئل کرائی, دوسرے یہ کہ ہم نے وہاں پر ٹرینرز ڈیولپ کر دیے ورچوئل ٹریننگ کے تھرو, اور پھر انہوں نے آگے ٹرکل ڈاؤن ٹریننگز کرائی. آپ نے کہا کہ 300 کے قریب جو ہے وہ ٹرینر لوگوں نے بالکل ایجوکیٹ کیا, ان کو سارے ٹریننگ دی. اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ یہ صرف ہم نے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو نہیں بلکہ ان ہیلتھ فیسلٹیز پہ جو سینیٹری ورکرز تھے, وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ وہ لوگ جو وارڈز میں کام کر رہے ہوتے ہیں صفائی ستھرائی کا, وہ ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس مرض سے کا شکار ہو جائیں, تو ان کے جی بالکل بالکل جی, تو ان کی بھی ہم نے ٹریننگز کرائی تھی اس پہ. تو اس کے کیا بینیفٹس ملے؟
کچھ نظر کچھ آپ کو پتہ چلا کہ یہ آپ لوگوں نے جو ٹریننگ کی اس نے واقعی ورک کیا اور کمی ہوئی، اور ہینڈس کا جو ہے یہ ایک ان لوگوں نے ایک کام کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں؟ ہینڈس کا کنٹریبیوشن تو ڈیفینیٹلی ہے. ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ڈکلائن ہوا، تو میں نے آپ سے کہا ہم کسی ایک فیکٹر کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. تو میں بھی ایگزیکٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اتنی ہیلتھ فیسلٹیز پہ کرایا، کیونکہ دیکھیے ہیلتھ فیسلٹیز جو ہوتی ہیں نا ان پہ تو آتے ہی وہ لوگ ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال ہینڈس کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اویئرنیس ریزنگ، اور نہ صرف ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بلکہ ہم نے کمیونٹیز میں جو ہماری ماروی ورکرز تھیں، جو کمیونٹی بیسڈ ہیلتھ ورکرز تھیں، ہم نے تقریباً 3,500 کے قریب کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کو جو ہے آئی سی مٹیریل پرووائڈ کیا، جو پھر وہ اپنی کمیونٹیز میں بھی کنوے کرتی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ظاہر گاؤں دیہات میں لوگ، بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس تو انفارمیشن ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے، وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں. تو آپ کے جو ٹرینر ہیں ان کو پوری ان کو ایجوکیشن دیتے تھے، ایجوکیٹ کرتے تھے، اویئرنیس دیتے تھے؟ جی، وہ سیشنز کی فارم میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایس او پیز مینٹین کرتے ہوئے وہ گروپس میں جو ہے خواتین کو جمع کرتی ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ پوسٹرز کے ذریعے میسیجز جو ہے وہ دیتے ہیں. ہم نے بہت سمپل میسیجز، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہینڈ ہائیجین سے متعلق، اور ہم نے بات کی کہ جی ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، ہم نے ریسپریٹری ہائیجین فالو کرنا ہے. اسی طرح ایک بڑا سوال ہوتا ہے نا کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ظاہر بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ بھئی جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ پھر ہم نے اس میں وہ میسیجز بھی دیے کہ جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ جاری رکھیں. اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی کھانسی یا اس طرح کی کوئی علامتیں ہیں تو وہ ماسک کا یا اپنے آپ کو کور کرنے کا وہ کریں، ہاتھوں کو جو ہے وہ دھوئیں، لیکن بچے کو دودھ پلانا جاری رکھیں. چلے بہت زبردست ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو آپ نے کہتے ہیں کہ 100 ملینس کی بات کر دی، کیونکہ میں نے بہت سی خواتین ایسی دیکھی ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئیں، لیکن ان کے جو بچے تھے وہ مدر فیڈ پہ تھے، نرسنگ تھی وہ، تو اس کی وجہ سے وہ بڑی پریشان تھی. ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، کیونکہ جہاں ہاسپٹل میں جاتے وہ کہتے تھے آپ لوگ گھر میں آئسولیٹ کریں، کوارنٹین کریں. تو ان کو یہ زبردست آپ نے بتایا کہ جو مدر فیڈ پہ ہیں بچے ان کو وہ فیڈ کروا سکتی ہیں، اور ان میں ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز ہیں. دیکھیے اگر احتیاط نہیں کریں گے تو چانسز ہوتے ہیں، جیسے آپ کو یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے یا مطلب کانٹیکٹ کے ذریعے جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو آپ اپنا جو ہے فیس ماسک کا استعمال، یا اگر گاؤں میں ہیں وہاں پہ ماسک اویلیبل نہیں ہے تو اپنا دوپٹہ یا اس طرح کا، اور اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، لیکن بچے کو دودھ پلانا جاری رکھیں. چلیے ایک اور بات میں آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھوں گی، کیونکہ میری فیملی میں بھی ایک بچی تھی، ان کو یہ کرونا ہو گیا، تو ان کے چھوٹے بچے تھے، تو اس بیچاری کو کوارنٹین کیا گیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جن کے بالکل چھوٹے بچے ہیں 3 سال کے 4 سال کے، تو وہ بالکل آئسولیشن میں کوارنٹین میں چلی جائیں، بالکل باہر نہ آئے، جو بچے ہیں وہ ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتی؟ دیکھیے اگر وہ جو ہم بات کرتے ہیں اگر وہ علیحدہ رہتی ہیں، ان کے پاس کوئی فیملی سپورٹ نہیں ہے، کوئی مطلب والدہ نہیں ہے یا ساس نہیں ہے یا بہن نہیں ہے یا نند نہیں ہے، تو ان کو پھر ظاہر ہے کہ اپنی ہائیجین اور اس کو مینٹین کرتے ہوئے جو ہے چیزوں کو مینٹین کرنا ہوگا. لیکن اگر اچھا ہو کہ وہ اپنی کوئی سپورٹ حاصل کر لیں اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک ریسٹ کرنا بھی بہت بڑا فیکٹر ہے، تو وہ اگر یہ چیزیں مینٹین ہو سکتی ہیں تو ضرور وہ کریں. لیکن یہ ہے کہ جیسے بچوں کی جو استعمال کی اشیاء ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، بار بار ہاتھوں کو دھونا، اور خاص طور پہ بچوں کو کھانا کھلاتے وقت، کھانا کھلانے سے پہلے، ٹوائلٹ کے استعمال کے بعد جو ہے وہ ہینڈ ہائیجین یا ہاتھ دھونے کو بہت اس کے اوپر اسٹریس دیتے. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ جو ہمیں سن رہے ہیں، جن کی سماعتوں میں یہ پیغام جا رہا ہے ہینڈس کی طرف سے، جو پریشان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ وہ فیملی سسٹم کے ساتھ نہیں رہتے، وہ الگ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، تو ان کو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو
पूरे हाइजीन के साथ, पूरी प्रिकॉशंस के साथ, पूरी सफाई के साथ बच्चों को संभाल सकती हैं और हल्के फुल्के काम भी घर के कर सकती हैं, लेकिन आराम करना बहुत ज़रूरी है। जी, डिपेंड करता है कि उनका फीवर कितना हाई ग्रेड है, और जैसे हमने कहा अलामतों में एक ये भी है कि बॉडी एक होता है, जिस्म में बहुत शदीद दर्द है। तो बहरहाल ये एक बीमारी है जिसमें आपको अब सपोर्ट तो चाहिए होगी अपने घर वालों की, अपने शौहर की, या बहन भाई या वालदा, या जो भी घर में मौजूद है। तो अगर वो सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट होने के बावजूद ज़ाहिर है घर में अगर एक केस ये मौजूद है, तो उन सबको भी जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको भी यही SOPs जो हैं वो फॉलो करने होंगे। बिल्कुल, उनको भी यही हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, डिस्टेंसिंग, सफाई सुथराई का ख्याल। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने पीने का कुछ अमल दखल है इस बीमारी में या नहीं है? कोई नहीं, आप जो नॉर्मल खाते पीते हैं वो खाएं, लेकिन आपको पता है कि बीमारी में जो है इंसान को सेहतबख्श ग़िज़ाओं की ज़्यादा ज़रूरत है जी बेहतर करने के लिए। तो आप जो फल खाना अफोर्ड कर सकते हैं, मौसम के फल, वो आप खाएं, और जो आपका नॉर्मल घर में खाना पीना होता है वो आप उसको जारी रखें। खाना पीना बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई ख़ास ऐसा वो नहीं है, जैसे पहले एक ज़माने में बहुत सारी ये आ गया था कि जी लहसुन का इस्तेमाल जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद है। ठीक है कि लहसुन जो है वो बहुत सारे माइक्रोब्स को वो करता है, लेकिन एज सच जो है वो इसमें इसकी कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि ये इसका फ़ायदा हो। लेकिन हमें पता है कि ये फ्लू लाइक सिम्टम्स पैदा करता है, तो हमें ये भी मालूम है कि फ्लू में जो है हम हल्की ग़िज़ा लें, या हम जैसे यखनी है, सूप है, ग्रीन टी है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा, विटामिन सी और ज़ाहिर है कि फलों में सबसे ज़्यादा ये मौजूद होता है। तो जो भी मौसम के फल हैं, बस ये है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल या फ्रिज में रखे हुए मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो ना करें। बाकी जो नॉर्मल आप खाते पीते हैं अपने घर में रूटीन, उसमें वो आप खाना चाहिए। अच्छा, घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बड़ी एज के, यानी 50+ होते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और एज फैक्टर की वजह से वो लोग ज़्यादा उनमें ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए क्या इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर उनमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो, मतलब ये कि वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर अगर उनका हाई रहता है, या वो डायबिटिक हैं, या उन्हें और कोई और ऐसी बीमारी है, खुदा न खास्ता कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, तो जाहिर है कि उनका बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो दवाओं पर होंगे, तो उनमें जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस मर्ज का शिकार। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी उम्र के अफराद को ख़ास तौर पर जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और हम बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे भी होता है कि हम उन्हें फिर बाहर अननेसेसरी जो है बिला ज़रूरत जो है बाहर जाने से गुरेज करें ताकि उनका एक्सपोजर ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं और आपने यूके से जो है मैंने एक शॉर्ट सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो पब्लिक हेल्थ में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, उसकी कौन कौन सी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा फोकस करती हैं और लोगों को एजुकेट करती हैं? देखिए, पब्लिक हेल्थ तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारी जो है वो चीज़ें आती हैं। आप अगर बीमारियों के हवाले से, और हम अगर कोविड के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो हैं, जो मुतादी बीमारियां हैं, वो जाहिर है कि इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ेस भी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस भी हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। इस वक्त जो है जाहिर है कि कोरोना का ही पेंडेमिक है, तो हम जाहिर है कि उसी पर्सपेक्टिव में चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हम एक डेवलपिंग वर्ल्ड से हमारा ताल्लुक़ है, और हमारा जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो भी मतलब बहुत अच्छा स्टेट नहीं शो कर रहे हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे जो है इंडिकेटर्स पुअर हैं, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और हम कर भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रिलेट करती हैं पब्लिक हेल्थ से ही। ज़्यादातर कौन सी बीमारी है, आप क्या समझती हैं ख़वातीन में वो बीमारी, क्योंकि आप ख़वातीन पे ज़्यादा काम कर रही हैं उसकी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो खून की कमी या जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, यानी पाकिस्तान में आप देखें कि 60% ख़वातीन जो होती हैं वो खून की कमी का शिकार आपको नज़र आएंगी। तो वो और फिर ये इलाके पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं। अर्बन एरियाज़ में शायद ये थोड़ी सी कम हो, लेकिन रूरल एरियाज़ में और बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि बच्चों की पैदाइश
جو ہے وہ اس میں اگر وقفہ نہیں ہو تو عورت جو ہے وہ جلدی جلدی اگر بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ خون کی کمی کا شکار ہو جائے. اور خون کی کمی اٹ سیلف ایک صرف خون کی کمی نہیں ہے بلکہ پھر بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری پیچیدگیاں جو ہیں وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین خاص طور پہ زچگی کے دوران جو ہے ماؤں میں مرنے کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کی ایک وجہ خون کی کمی بھی ہے. اور اگر خون کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس عورت میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کمپلیکیشنز میں جائے گی. اس کو خون جاری مطلب زچگی کے دوران خون جاری ہونا یا بعد میں اس کو جو ہے انفیکشن ہو جانا, اس سب چیزوں کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ سب اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور کہ اگر کوئی ایسی پریگننٹ عورت ہے جو جن کو بچہ ہوتا ہے تو ان میں چانسز ہیں کہ ان کو کرونا ہو سکتا ہے اگر مدر کو نہیں ہے لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے؟ دیکھیے اگر ماں کو خدا نخواستہ کورونا ہے اور وہ پریگننٹ ہے, اس میں تو جو ہے ابھی تک مطلب میں نے کوئی ایسی وہ دیکھی نہیں یہ پلیسنٹل بیریئر یہ کراس کر رہا ہے. کوئی ڈیفینیٹ اسٹڈی میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ نوویل ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ریسرچز ہو رہی ہیں تو یہ چانسز تو ہوتے ہیں لیکن جو ہے بہت زیادہ وہ نہیں ہے. نارمل بچہ بھی مطلب پیدا ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی یہ ہو. لیکن اگر ماں کو نہیں ہے تو پھر اس بات کے چانسز نہیں ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بہرحال جب ڈیلیور ہونے کے بعد اگر اس ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں یا جس سراؤنڈنگ میں اگر وہ گھر میں پیدا ہوا ہے وہاں پر اس کا ایکسپوجر ہو جائے تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن اگر ماں کو نہیں ہے اور ایک وہ سیف انوائرمنٹ میں ڈیلیور ہوا ہے تو چانسز نہیں. ایک تو کوشچن یہ ہو گیا کہ ماں کو نہیں, اگر ماں کو ہے تو بھی کیا چانسز ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی اس کا پہلے جواب دیا کہ ماں کو اگر ہے تو چانسز ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک ایسے بہت زیادہ کیسز سامنے نہیں آئے ہیں, رپورٹ نہیں ہوئے ہیں یا کوئی اسٹڈیز ایسی نہیں آئی ہیں کہ جو ہے ہر پریگننٹ عورت جو ہے اس کے بچے کو کورونا وائرس ہوا ہو. چلیں ٹائم کیونکہ ہمارے پاس اس طرح اتنی اچھی انفارمیشن آپ نے دی اور لوگوں کو اس بارے میں معلومات دی اور بتایا کہ کرونا وائرس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں, ان کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں, ان کے سمٹمز کیا ہیں. یہ پروگرام جو ہے وہ ہینڈس کی جانب سے یونیسیف اور حکومت سندھ کے اشتراک سے کراچی حیدرآباد سے وقت نشر ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام سننے والوں کو اس کرونا کے وائرس سے بچنے کے لیے؟ کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا اور مجھے خوشی ہے کہ میں اگر کسی کو جو ہے انفارمیشن پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں اور لوگ جو ہے میسیجز کو کنوے کر لیں. کووڈ کے حوالے سے میں اگین صرف یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے احتیاط جو ہے جاری رکھیں, احتیاط جاری رکھیں. ہاتھ دھونے والا میسج ہم کہہ رہے ہیں, ماسک پہنے اگر آپ جو ہے کراؤڈڈ جگہ میں جا رہے ہیں اوائڈ کریں اور اگر ڈسٹینس رکھیں لوگوں کے ساتھ, اور ریسپریٹری ہائیجین جو میں نے آپ سے کہا کہ کھانستے اور چھینکتے وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے چہرے کو کور کر لیں. تو بہرحال احتیاط میں کہتی ہوں, احتیاط احتیاط اور احتیاط, یہی میرا میسج ہے. بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور بہت بہت سننے والوں کو جو آپ ہے کا بھی شکریہ, بہت زیادہ نالج دی. یہ تھا آج کا پروگرام. یہ پروگرام ہینڈس کی جانب سے یونیسیف اور حکومت سندھ کے اشتراک سے پیش کیا گیا اور کراچی حیدرآباد سے وقت نشر کیا گیا. نائلہ ناصر آپ سے چاہے گی اجازت اس کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں.